सेक्रेटरी खारजा इस्लाम आबाद ने मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शाहिद लतीफ़ के कत्ल में भारतीय एजेंट योगेश कुमार मुलव्विस था। सेक्रेटरी खारजा की जानिब से कहा गया कि शाहिद लतीफ़ के कत्ल के लिए तीसरे मुल्क से कातिल भर्ती किया गया। उमैर ने कत्ल के लिए 3 अफराद पर मुश्तमिल टीम बनाई। सेक्रेटरी खारजा की जानिब से कहा गया कि एक और पाकिस्तानी के कत्ल में भी भारतीय एजेंट ही मुलव्विस थे। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अलाउद्दीन साहब। सर, बहुत शुक्रिया GTV न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। क्या कहेंगे, सेक्रेटरी खारजा की जानिब से प्रेस ब्रीफिंग की गई है? जी, जो फॉरेन ऑफिस को प्रेस ब्रीफिंग दी गई है, इसमें वही चीज़ें सामने आई हैं कि हिंदुस्तान जो है एज अ रियासत, एज अ स्टेट, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के तमाम बड़े वाक़यात में मुलव्विस है, हमेशा से रहा है। और दफ्तर खारजा ने कुछ 1-2 सबूत भी दिए हैं। और उसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये पहले लोगों को यूज़ करते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए, पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात करने के लिए। उसके बाद जो इनके प्लांटेड लोग होते हैं उनको टारगेट किलिंग करके ये मार देते हैं ताकि कोई सबूत मजीद सामने ना आ सके। लेकिन इस तरह की बातें अभी छुप नहीं सकती हैं आजकल के मीडिया के दौर में। और हिंदुस्तान तो आपको पता ही, हम सब जानते हैं कि उसकी सीक्रेट एजेंसी रॉ जो है वो पाकिस्तान में तो बहुत अरसे से ये काम कर रही है, शुरू से ही। अभी तो दुनिया के दूसरे ममालिक में भी उसने इस तरह की कार्रवाइयाँ शुरू कर रखी हैं। कनाडा की मिसाल हमारे सामने है, जहाँ पर सिख रहनुमाओं को 2 को कत्ल किया गया। अमेरिका की मिसाल, जहाँ पर एक और सिख लीडर को कत्ल करने की साजिश की गई। जब उन ममालिक की तरफ सख्त रद्द-ए-अमल आया तो हिंदुस्तान के पास मुँह छुपाने को जगह नहीं थी। अभी पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, हम तो हमेशा से दुनिया को सबूत देते रहे हैं। अभी एक शख्स शाहिद लतीफ़ जिसका जिक्र किया गया तो उसको सियालकोट में मारा गया। सबूत सामने आ गया कि हिंदुस्तान के लोगों ने, उनकी सीक्रेट एजेंसी ने किराए के कातिल हायर करके उसको मारा। इस तरह के और बहुत सारे वाक़यात हैं। और अभी ये बात वाज़ेह है दुनिया के सामने कि रॉ एक दहशतगर्द तंजीम है बज़ात खुद। हिंदुस्तान की हुकूमत एक फाशिस्ट गवर्नमेंट है और स्टेट टेररिज्म के ज़रिए दुनिया के ममालिक में, बिलखसूस खित्ते में, पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश करते हैं। जराम पेशा अनासर की हमेशा सरपरस्ती करते हैं, उनको यूज़ करते हैं, चाहे वो फ़िरकावारियत के इशूज़ हों, सियासी इशूज़ हों, या उससे हट के मुआशरे में कोई भी बड़े बड़े इशूज़ हों, उनको ये हवा देते हैं नेगेटिव एलिमेंट्स को, ताकि पाकिस्तान में बदअमनी हो, गैर यकीनी हो। अभी चूँकि इलेक्शंस पाकिस्तान में होने वाले हैं 8 फरवरी को, उसके बाद अप्रैल मई में इंडिया में इलेक्शन होने वाले हैं। हिंदुस्तान में जब भी इलेक्शन होते हैं, स्पेशली पिछले 15 सालों में, तो इलेक्शंस के दौरान BJP चूँकि एक इंतहा पसंद जमात है, उन्हें कैसा बयानी एंटी पाकिस्तान घड़ना होता है। तो इसी चीज़ की उम्मीद की जाती है हमेशा से, और चीज़ें सच भी साबित होती हैं। कभी वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करते हैं, कभी खुद ब खुद इस तरह की अपने मुल्क में एक्टिविटीज़ शो करके इल्ज़ाम पाकिस्तान में लगाते हैं। और पाकिस्तान में जो इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्शंस के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरीके से आज प्रेस ब्रीफिंग की गई है और कहा गया है कि हमारे पास एविडेंस मौजूद हैं, आपको क्या लगता है पाकिस्तान ये इश्यूज कहाँ पे रेस कर सकता है? क्योंकि एविडेंस पाकिस्तान के पास मौजूद हैं और ये एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर के अंदर ये तमाम मामलात आते हैं जो कि खुद एक स्टेट क्राइम है। जी, ये पाकिस्तान इससे पहले भी आपको याद हो डोजियर्स की शक्ल में, जहाँ तक मकबूजा कश्मीर का ताल्लुक है, तो पहले भी हिंदुस्तान के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पे, जनरल असम्बली में, इवन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान ये डोजियर्स देता रहा है। और ओवरऑल इससे हटके भी जो हिंदुस्तान की एक्टिविटीज़ रही हैं दहशतगर्दी की, उसके बारे में देता रहा है। अभी जो लेटेस्ट एविडेंस की जिनकी फॉरेन ऑफिस ने बात की है, ये भी शेयर की जा सकती हैं और आई एम श्योर कि शेयर की भी जाएंगी इंटरनेशनल फोरम पे, तमाम इंपॉर्टेंट फोरम पे। इवन ये आलमी अदालत इंसाफ में भी ले जाया जा सकता है, क्योंकि रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक, जब भी किसी मुल्क में इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं और आपके खिलाफ सबूत आते हैं, तो कंसर्न कंट्री जो है वो इस इशू को रेज कर सकता है इस तरह के तमाम फोरम्स के ऊपर। और अगर हिंदुस्तान, जहाँ तक कुलभूषण यादव का ताल्लुक था, जो कि एक दहशतगर्द इंडियन सीक्रेट एजेंसी का सर्विंग नेवी ऑफिसर हमने जब पकड़ा था, तो उसको लेके वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए थे, तो पाकिस्तान के पास तो जो सबूत है, आई एम वेरी श्योर कि पाकिस्तान ये शेयर करेगा। अभी बात सिर्फ ये है इन तमाम सबूत की रोशनी में दुनिया को क्या करना है, बिकॉज अभी तो सबकी आंखें खुल जानी चाहिए कि हिंदुस्तान की कार्रवाइयाँ सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, अब तो दुनिया के दूसरे ममालिक में भी ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और मुझे यकीन है कि इस दफ़ा इंटरनेशनल बरादरी का रद्द-ए-अमल जो है डिफरेंट होना चाहिए, होगा भी। अगर नहीं होगा बिल्कुल ब्रिगेडियर तो साहब, फिर आपने बड़ी ज़बरदस्त बात करी कि दूसरे ममालिक से भी ये लिंक्स जुड़ रहे हैं। और सेक्रेटरी खारजा की जानिब से भी आज प्रेस ब्रीफिंग में ये बताया गया कि कत्ल के वाक़यात अमेरिका और कनाडा से मिलते जुलते हैं। तो क्या पाकिस्तान कनाडा की और अमेरिका की हुकूमत से ये मामला उठा सकता है? पाकिस्तान इस तरीके से उठा सकता है, पाकिस्तान उनको बावर करा सकते हैं, आल्दो ये उनके अंदरूनी मामलात हैं।
پاکستانوں کو یہ باور کرا سکتا ہے کہ دیکھیں ہم نے جو لوگ پکڑے ہیں، نیٹ ورک پکڑے ہیں، وہ اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ یہ لوگ ہندوستان کی سیکرٹ ایجنسی ڈائریکٹلی انوالو ہے، چونکہ آپ لوگ بھی، آپ کے ممالک میں بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں، آپ کو بھی شکایات ہیں، تو مل کے اس کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی، کیونکہ آج اگر پاکستان کینیڈا ہے یا امریکہ کو ایشوز ہے تو کل کو دنیا کے دوسرے ممالک کو بھی ہوں گے. ابھی صرف پاکستان اکیلا نہیں رہ گیا، تو اس سے پاکستان کا کیس ڈیفینیٹلی مضبوط ہوا ہے. اور ہم نے جو بات کی ہے وہ ثبوت کے ساتھ بات کی، ایویڈنسز کے ساتھ بات کی، اور جب یہ ایویڈنسز سامنے آئیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ دنیا کی آنکھیں کھلیں گی. بریگیڈیئر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اقوام متحدہ کے اندر بھی پاکستان جا سکتا ہے اور ڈوزیر پیش کر سکتا ہے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کو؟ بالکل جا سکتا ہے، بالکل جا سکتا ہے، کیوں نہیں جا سکتا. پاکستان اقوام متحدہ کے اہم رکن ہے اور ہر ملک کو یہ حق حاصل ہے، اور اس طرح کی شکایت لے کے اقوام متحدہ میں پاکستان پہلے بھی جاتا رہا ہے. اب تو ثبوت اور بھی واضح ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان ضرور جائے گا، بیکاز اس سے مضبوط کیس کوئی ہو نہیں سکتا ہندوستان کو ایکسپوز کرنے کا. اگر ہم نہیں جائیں گے، جو کہ ممکن نہیں ہے، ہم کیوں نہیں جائیں گے، بالکل جائیں گے، اور اس سے ڈیفینیٹلی پھر دنیا کی آنکھیں کھلیں گی کہ یہ کس طرح کی فاشسٹ رجیم ہے نریندر مودی کی سربراہی میں جو ہندوستان پر مسلط ہے پچھلے 10 سال سے، اور آئندہ 5 سال کے لیے مسلط ہونے کو بالکل تیار بیٹھی ہے. سر، عالمی برادری کو کیسے جو ہے وہ باور کروایا جائے کہ بھارت اس قسم کی کارروائیوں کے اندر ملوث رہا ہے اور اسٹیٹ کی سطح کے اوپر یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں؟ عالمی برادری کو باور اس طرح کیا جا سکتا ہے، ایک تو یہ ثبوت ہیں، ان ثبوتوں کو دیا جائے، پھر ہر فورم پہ یہ ایشو اٹھایا جائے، بھرپور طریقے سے اٹھایا جائے، ایک بڑی اوفینسو ڈپلومیسی کی جائے سفارتکاری کے ذریعے دنیا کے تمام امپورٹنٹ ممالک میں جو ہمارے سفیر ہے، یورپین کیپٹلز میں سب سے امپورٹنٹ، یہ تمام ممالک جو کہ دنیا میں اوپینین میکرز ہوتے ہیں، یہاں سے اٹھنے والی آواز دنیا میں سنی جاتی ہے، ان میں جو ہمارے سفارتکار ہیں ان کو بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرنا ہے. وہاں کے لوکل میڈیاز کے ساتھ، وہاں پر اوپینین میکرز کے ساتھ، جو پرنٹ میڈیا ہے، خاص طور پر دنیا کے بڑے بڑے جرائد ہیں، بڑے بڑے ٹیلی ویژن چینلز ہیں، ان کو ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑے گا. اور ڈیفینیٹلی جو اقوام متحدہ جیسے جو فورمز ہیں یا ریجنل فورمز ہیں، ان پہ تو یہ ایشو اٹھانے کی ضرورت ہے. یہ ہمارا کیس بہت اسٹرانگ ہے، اس لیے امید کرنی چاہیے کہ اس دفعہ ہمارا اس ایشوز کے اوپر دنیا کا رسپانس آگے کی نسبت ڈفرینٹ ہوگا. اور بریگیڈیئر صاحب، آپ سے ایک اور بات جاننا چاہوں گا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر بھی یہ معاملہ اٹھایا جا سکتا ہے اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر پاکستان جا سکتا ہے؟ بالکل، میرا خیال ہے قوانین جو ایگزیکٹلی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے مروجہ ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کے مطابق اگر کوئی ملک آپ کے ملک میں دہشت گردی ڈائریکٹلی پھیلا رہا ہے، اس میں ملوث ہے، آپ ٹھیک کے ہے، پاس بریگیڈیئر ثبوت صاحب ہے. ساتھ موجود رہے گا. سابق سفیر علی سرور نقوی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. کیا کہیں گے، پاکستان کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں اور پہلے بھی پاکستان جو ہے وہ ڈوزیر کی صورت کے اندر دنیا کے سامنے عالمی سطح کے اوپر بھارت کو بے نقاب کر چکا ہے؟ یا بالکل، یہ تو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، اور اب یہ جو نئی انفارمیشن آئی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت ہمارے یہاں دہشت گردی میں ملوث ہے بڑے پیمانے پہ، اور یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. اور یہ SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے چارٹر کی بھی خلاف ورزی ہے، کیونکہ اس میں یہ سارے ممالک نے یہ کمٹمنٹ دی ہے کہ وہ اپنے سرزمین سے دوسرے کسی اور ملک میں دہشت گردی نہیں کروائیں گے اور نہ ہی اس کو فروغ دیں گے. تو یہ بھارت بالکل کھلے عام جو یہ حرکت کر رہا ہے، یہ بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی میں، اس کا ہمیں پرچار کرنا چاہیے، آگاہی اور پیدا کرنی چاہیے، اور بین الاقوامی سطح پہ اس کو اٹھانا چاہیے. علی سرور صاحب، ڈپلومیسی کو کیسے بہتر کیا جائے؟ امریکہ کے اندر جس طریقے سے بھارتی لابی کام کرتی ہے، اس کے سامنے یہ چیز کیسے باور کروائی جائے کہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ اسٹیٹ کی سطح کے اوپر بھارت اس قسم کی کارروائیاں کر رہا ہے؟ دیکھیے جی، بات یہ بین الاقوامی سیاست بڑی ایک عجب سی چیز ہے. اس میں کوئی اسٹینڈرڈز نہیں ہیں، کوئی اصول نہیں ہے. تو وہ امریکہ میں جو بھارت کے خلاف جو بھی بات ہوتی ہے اس کو درگزر کیا جاتا ہے، اور کسی اور ملک میں یہ سب اگر حرکت ہو رہی ہوتی ہے یا اس کے طرف سے ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا پرچار کرتے ہیں، اس کے اوپر سینکشنز لگاتے ہیں، سینشر کرتے ہیں. تو یہ تو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، اور اس میں پاکستان کی ڈپلومیسی تو کافی کام کرتی ہوتی ہے، لیکن وہ
بین الاقوامی سیاست کے وجہ سے یہ ان کی باتوں کو کوئی دھیان زیادہ نہیں دیا جاتا یا اس کو اگنور کیا جاتا ہے۔ علی سرور صاحب، آپ بھی خود بھی سفیر رہ چکے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ دفتر خارجہ کا کتنا اہم رول ہے یہ باور کروانے میں دوسرے ممالک کو عالمی سطح کے اوپر کہ دیگر جو کنٹریز ہیں بالخصوص بھارت جس طریقے سے پاکستان میں کارروائیاں کر رہا ہے، دفتر خارجہ کیا رول پلے کر سکتا ہے اب؟ یہ صرف باور کرانے کی بات تو نہیں ہے، ہمارے یہاں ہمیشہ یہ بات اٹھائی جاتی ہے، باور کرایا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اگر اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیتے ہیں تو وہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ یعنی میں نے ابھی کہا کہ ڈبل اسٹینڈرڈز ہیں، وہ کسی اور ملک سے اگر ایسی حرکت ہو رہی ہو تو اس کو وہ سینکشن لگاتے ہیں۔ سر، ان اسٹینڈرڈز کو چینج بھی تو کرنا ہوگا نا، وہ اس طرح کے اسٹینڈرڈز کو چینج کیسے کیا جائے؟ چینج آپ نہیں کر سکتے، پاکستان اکیلے نہیں کر سکتا ہے۔ غزہ میں اسرائیل کا اٹیک جو ہو رہا ہے، روز بمباری ہوتی ہے، اس کو کوئی روک پا رہا ہے؟ آپ دیکھیے کہ یہ اسی طرح بین الاقوامی سیاست جس طرح چل رہی ہے، وہ جو ایسے ممالک ہیں جو کہ سارے اصولوں کی پامالی کر رہے ہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور نہ ہی کچھ ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے۔ علی سرور صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، اقوام متحدہ کے اندر اگر یہ معاملہ اٹھایا جائے تو اقوام متحدہ کی ذمہ داری کتنی بنتی ہے کہ وہ اس قسم کے معاملات کو روکے، اور جو ایک اسٹیٹ جو ہے وہ دوسری اسٹیٹ کے خلاف جس طرح کی کارروائیاں کر رہی ہے ان کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ کیا رول پلے کر سکتی ہے اب؟ بہت رول پلے کر سکتی ہے۔ ریزولوشن 1540 جو ہے افغانستان وہ سیکورٹی کاؤنسل کا، وہ اقوام متحدہ کا ایک ریزولوشن ہے جس پہ سیکورٹی کاؤنسل کا ریزولوشن ہے جو کہ مینڈیٹری ہوتا ہے، جس کو سب کو ماننا پڑتا ہے۔ وہ اس کے تحت ایکشن سیکورٹی کاؤنسل کو لینا چاہیے، لیکن نہیں لیتے ہیں وہ، ان کے ممبر اس پہ ایگری نہیں کرتے ہیں، کوئی ویٹو ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب تو بڑی گڑبڑ ہے نا، جو دنیا کا اصول ہے، دنیا میں جو ڈبل اسٹینڈرڈ رائج ہیں، اس کے وجہ سے جی ٹھیک ہے علی سرور صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب نے جی ٹی وی نیوز کو جوائن کیا۔ سر، بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے۔ کیا کہیں گے، سیکرٹری خارجہ کی جانب سے پریس بریفنگ کی گئی ہے اور تمام تر شواہد جو ہے وہ کہا ہے کہ ہمارے پاس موجود ہیں، عالمی سطح کے اوپر پاکستان اب بھارت کا چہرہ بے نقاب کرنا ہوگا اور محاسبہ بھی کرنا ہوگا بھارت کا۔ بہت بہت شکریہ۔ اب جہاں تک آپ نے خارجہ کی بریفنگ کی بات کی ہے، دفتر خارجہ کی بریفنگ کی بات کی ہے، تو اس میں تو بارہا آپ کو پتہ ہے یہ چیز پروو ہو چکی ہے ود ڈاکومنٹ۔ پاکستان نے 3 دفعہ ڈوزیئر جمع کرائے ہیں جس میں ان دہشت گردوں کی لوکیشن اور جو دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی جو کالز چلتی ہیں، ان کے جو آڈیوز ہوتے ہیں، ان کی جو ویڈیوز ہوتے ہیں، ان کے جو ایڈریسز ہوتے ہیں، ان کی جو میٹنگز ہوتی ہیں، ان کے جو اسپانسر ہوتے ہیں، وہ دنیا کو بارہا بتایا ہے۔ اس کے اندر کوئی 200% شک نہیں ہے کہ بھارت ایک دہشت گردی، نریندر مودی جو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، اور جو اب الیکشن لڑنے کے لیے کوئی ڈرامہ رچانا چاہتا ہے، اور جس طرح کا ایک ڈرامہ ابھی دیکھیے وہ جے شنکر نے ایران میں جا کے یہ پروپوز کیا کہ شاید بھارت جو ہے ایران کو کسی قسم کی ٹپ دے رہا ہے، یا اس سے آپ دفتر خارجہ اگر نہیں دیے تو آپ اجیت کمار ڈیول جو انڈیا کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور جس کی شکل بھی ایک شیطان اور ابلیس کی طرح کی ہے، اس کے آپ ڈاکومنٹ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں نا۔ اس کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی، آپ کی نظر سے گزری تھی، جہاں وہ را کے آفیسرز کو بریف کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ جی پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ کسی ریلیجیس موٹیویشن پہ نہیں ہے، وہ مرسنریز ہیں، یعنی پیسے دے کے لڑتے ہیں یہ لوگ، ہم ان کو پیسے دیں گے اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کرائیں گے، سوسائڈ بامبنگ کرائیں گے، سب کچھ کرائیں گے۔ پھر ایک رپورٹ امریکن کانگریس میں پیش ہوئی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ پاکستان جو ہے، انڈیا جو ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی میں انوالو ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس کو ٹیبل کیا کہ نہ صرف جموں اینڈ کشمیر کے اندر بلکہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہے اس میں انڈیا کا ہاتھ ہے۔ اس کے بعد جب دیکھا، جب آپ کی دہشت گردی ہوئی، جب بچوں کو اے پی ایس کے بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا، ان معصوم پھولوں کو شہید کیا گیا، تو وہاں پہ جتنا کچھ ہینڈل کر رہا تھا وہ را کا ایک کٹ آؤٹ ایجنٹ تھا، ایجنٹ ہینڈلر تھا انگارے، جو پھر وہاں سے بھاگ کے بامبے چلا گیا تھا۔ وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا انڈین ایمبیسی میں، اور جتنے یہ دہشت ٹی ٹی پی کے جو
را سے پیسے لے کے کام کرتے ہیں. یہ جو دہشت گرد آرگنائزیشن ہے جو CIA اور را نے مل کے بنائی تھی, وہ ٹیلی فون کالز میں جو انڈین ایمبیسی میں جو کال جا رہی تھی انڈین کونسولیٹ میں, وہاں وہ شخص سے باتیں کر رہے تھے اور کہتے کہ ہم نے اب اتنے مار دیے ہیں, شہید کر دیا اور اب اتنے کر دیا, اب آگے بتائیے ہمیں کیا کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا جو کچھ چائنیز ایمبیسی پہ ہوا تھا کراچی کے اندر, اس کے اندر را کے پروف آئے تھے اور را کے ایجنٹ ہینڈلر جو تھے کراچی میں, ایک بہت بڑا رنگ جو ہے وہ ایک بڑا نیٹ ورک ہے وہ بھی ڈیٹیکٹ کیا گیا تھا. تو یہ تمام چیزیں اصل میں بات انڈیا کی بات یہ کہ ہم اوور اے پیریڈ آف ٹائم پاکستان خود ان چیزوں کو چھپاتا رہا ہے, اور ہم اوپنلی آگے بجائے اس کے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوتی تھی تو ہم کہیں کہ جی انڈیا سے آ کے یہ چیز کی گئی تھی, را اس میں انوالو ہے, ہم کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ ایک ہمسایہ ملک ہے. جی جب تک آپ دشمن کو پہچانیں گے نہیں, اس کو بے نقاب نہیں کریں گے, اس کو دنیا کے سامنے ننگا نہیں کریں, تو وہ تو دشمن پھر یہ ایکٹیویٹیز کرتا رہے گا. اور یہی بھارت کو ہماری اپنی مختلف اپنے حکومتوں کی اپنا انڈیسائسونیس اور پیسونیس کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ کریج بڑھتی گئی اور وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کا جال بچاتے گئے. اور اس کے بعد چھوڑیے, ایک دنیا کو ہم نے بتایا, آپ نے دیکھا کہ ایک شہید کو وہ اپنا کلبھوشن یادیو کو ہم نے پکڑا, وہ کہاں پکڑا گیا تھا؟ انڈین نیوی کا سرونگ آفیسر تھا, سرونگ آفیسر کا پاسپورٹ پکڑا گیا تھا. سرونگ آفیسر کا کسی ملک میں دہشت گردی کرنا یا کسی دہشت گرد گروپ کو سپورٹ کرنا, یہ وار کرائمز کے اندر آتا ہے. یہ چیز وار کرائمز میں ٹرائی ہو سکتی تھی اگر ہم ان کو صحیح طریقے سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جاتے, یا ہم وار ٹریبونل میں لے کے, ہمیں اس کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں لے کے جانا چاہیے تھا. تو یہ چیزیں آن گراؤنڈ موجود ہیں, زمین کے اوپر موجود ہیں. اب آج اللہ کرے کہ ہم دنیا کے اپنی ہر ایمبیسی میں اور ہر جگہ پر یہ اب آپ نے دیکھا ریسنٹ دہشت گردی آپ نے بھارت کی دیکھی ہے جو وہ اسرائیل کے اندر جینوسائیڈ میں انوالو ہے. یعنی اسرائیل کے اندر پہلے جو فوجی مرے ہیں وہ بھارت سے تعلق تھا ان کا, وہ انڈین آرمی کے اسرائیلی آرمی کے ساتھ مل کے جو پیلسٹائن میں جتنا جینوسائیڈ ہو رہا ہے, جتنا اپارتھائڈ ہو رہا ہے, اس کے اندر انوالو ہے. تو یہ تو نریندر مودی کے اندر جو پلوامہ میں جو اٹیک ہوا تھا, آپ نے کیا جو ستیہ پال کی جو گورنر کی JNK کی جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی, اس کے اندر سے کہا تھا کہ نریندر مودی نے یہ دہشت گردی کروائی ہے. پھر 2 کالیں ریلیز ہوئی تھی جس کے اندر امیت شاہ بات کر رہا ہے کہ ایک دہشت گرد عورت کے گروپ سے کہتا ہے کہ جی کوئی ایسا کام کرو, اور یہ پلوامہ سے پہلے ہوا تھا, کوئی ایسا کام کرو فوجی مرواؤ تاکہ ہم الیکشن جیت کریں. اس کے بعد ابھی ایک ریسنٹلی اجے بسیریا کی کتاب آئی ہے جو ایمبیسیڈر تھے, اس میں انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی بالا کوٹ پہ جو انڈیا نے حملہ کیا تھا اور جہاں پہ کچھ قبضے مارے تھے, تو انڈیا کہتا تھا کہ وہاں ہم نے ایک جہادی کیمپ پہ حملہ کیا. کہتا ہے انڈیا وہ نیریٹو سپورٹ نہیں کر سکا بیکاز دیر از نو پروف اویلیبل. تو آپ انڈیا تو ایک مکار جو ہے اور ایک جھوٹوں اور ایک فریبیوں کا ایک گروپ ہے جو انڈیا کے اندر موجود ہے, جو اس وقت, اور آپ کو پتا ہے اس کا جو گودی میڈیا ہے جو انڈیا کی دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے, جو اینکرز انڈیا کی دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ اینکر جن کو مودی نے خریدا ہوا ہے, وہ گودی بودیا یاد ہے آپ کو کہ دہشت گردی میں کیا کر رہا تھا. اور ریپبلک TV کا ایک اینکر جو ہے اس نے کہا تھا کہ جی کابل کے اندر ایک ہوٹل ہے جس کی 6ٹی منزل میں فلانا شخص ہے. تو یہ جھوٹ اور فریب کی جتنی داستان ہے یہ آپ کو انڈیا کے چہرے پہ لکھی نظر آتی ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ نریندر مودی ایک ایسا دہشت گرد ہے جس کو امریکہ نے گجرات کی دہشت گردی کی وجہ سے, جہاں اس نے مسلمانوں کو مارا تھا, احسان جعفری جس نے اس کے خلاف الیکشن لڑا تھا, اس کو مار کے ان کی بیچاروں کی لاش کو جو ہے وہ لٹکا دیا تھا. پھر تو اس کا ایک ڈائریکٹ ہینڈ تھا, ایک اس کا دوست تھا بابو بجرنگی, جو یہ کہتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو لے جا کے ایک پیٹرول پمپ کے پیچھے گراؤنڈ میں لے کے گئے, پھر ہم نے ان کو قتل کیا, مارا, آگ لگائی, پھر جو عورتیں فیملی وے میں تھی ہم نے ان کے پیٹ کاٹے, ان کا فیٹس نکالا, اس کو نیزے پہ چڑھایا. اور پھر جب اس کے خلاف کیس چلا تو بابی بجرنگی نے یہ ٹویٹ کیا کہ مجھ کو میرے بڑے بھائی نریندر مودی نے بچا لیا ہے. تو جب دہشت گرد پرائم منسٹر ہوگا, دہشت گرد ہی جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر ہوگا, ایک BJP کے روگز کی ایک فوج ہوگی جو منسٹریل لیول پہ ہوگی, جنہوں نے رام مندر کی تعمیر کے اوپر ابھی اتنا جو ہے, بابری مسجد ایک ہسٹوریکل سائٹ تھی, مغل کے زمانے میں بنی تھی, اب اتنی ہسٹوریکل چیز تھی, ابھی وہ 2 مسجدیں اور تباہ کرنے جا رہے. تو کیا حکومتوں میں جو لیڈر ہوتے ہیں
جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں، جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ مائنورٹیز کی چیزوں کو اٹھا کے اور ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو تباہ و برباد کریں. یہ تو بہت بڑی، یہ تو اسٹیٹ ٹیررزم ہے. مطلب یہ انڈیویجول ٹیررزم نہیں ہے، یہ ریاستی دہشت گردی ہے مسلمانوں کے اوپر. بالکل ریاستی دہشت گردی بھارت کر رہا ہے. غضنفر صاحب ساتھ موجود رہے گا. علی سرور نقوی جو کہ سابق سفیر ہیں ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. علی سرور صاحب سے رابطہ جو ہے وہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے اور ایک مرتبہ پھر اپنے ناظرین کو اس بڑی خبر سے متعلق آگاہ کریں گے کہ سیکرٹری خارجہ کی جانب سے ایک اہم ترین نیوز بریفنگ دی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ شاہد لطیف کے قتل کے لیے تیسرے ملک سے قاتل بھرتی کیا گیا تھا. اور علی سرور نقوی ہمارے ساتھ موجود تھے جبکہ سابق سفیر اور اسی کے ساتھ ہی دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤ الدین بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں کے وقت کا بہت شکریہ.